बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज प्रोग्राम के हवाले से आपको बताता चलूँ, बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा वो ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए जो है वो अलग कर दिया। हम कश्मीर के हवाले से रोज़ाना बात करते हैं, और आज भी हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और हुकूमती सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या क्या अपडेट्स आई हैं। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने इनकी अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है, अभी भी उसके ऊपर तनक़ीद जारी है, बाकायदा तनक़ीद जारी है। अपोजिशन की तरफ से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो उनका ये बयान आया है कि सिर्फ एक तकरीर कर देना या एक ट्वीट कर देना ये कोई हल नहीं है, आपको अमली तौर पर इक़दाम करने चाहिए। अच्छा, फिर जब इस तनक़ीद का जवाब जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कुछ इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली अच्छी तकरीर पर तनक़ीद की जा रही है। इमरान खान क्या मोदी को गोली मार देते उन्होंने पता नहीं शायद गुस्से में या मजाक में भी ऐसी बात की है। मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने ये बात की कि मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ 2 काम किए, एक लस्सी पी खाना खाया और दूसरा 22 नंबर बंगले में रहे, उसके अलावा 10 सालों में कुछ नहीं किया। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। खैर, कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। कश्मीर की बात करें, आज़ादी की बात जो है वो हम ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान का अगर जिक्र करते हैं, पाकिस्तान तहरीक आज़ादी की जब बात करते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे जितने भी शोराए कराम थे, जितने बड़े बड़े अदीब थे, दानिश्वर थे, उनका बड़ा एक अहम रोल रहा है। इस हवाले से उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए और लोगों को उनका जो शऊर की जो एक सतह थी उसको बढ़ाने में बड़ी मदद की है, जिसकी वजह से ये कैंपेन, ये मुहिम, ये तहरीक जो थी ये इतने बड़े पैमाने पे आई, और हम पाकिस्तानियों ने, हम मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की। आज अगर कश्मीर में देखें तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है इल्म अदब के हवाले से, और वहाँ पे शऊर जो है वो उसे कितना उजागर करने की ज़रूरत है, इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। और इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊँ, हमें एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना, बल्कि कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया अस्कर। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई आप कैसे हैं, खुश है ना? फहीम भाई देखें, बड़े दिन बाद आपको फोन करने का मौका यूँ मिल रहा है कि एक तो मुझे बड़ी शिकायत है कि हमारे जो केबल ऑपरेटर हैं वो आपके चैनल नहीं लगा रहे, और मैं आप इसके लिए कुछ करें, क्योंकि मैं आपको पता है रेगुलर आपका व्यूअर हूँ, तो ये थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। हमारा नॉर्थ कराची बफर जोन का इलाका है, तो इसको जरा फाइंड आउट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि देखें, कश्मीर पे बात जो हो रही है, कश्मीर का इशू ये तो बहुत वाज़ेह है कि जितना हाईलाइट हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ होगा, और बहुत हाईलाइट हो चुका है, और हमें जितना हम इसके लिए बोलेंगे उतना ही कम होगा। लेकिन मसला ये कि अब ये अगर मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की बात है। जो इतने बड़े चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के बनते हैं, जो जरा जरा बात पे, जरा से वाकयात पे ह्यूमन राइट्स की बातें पाकिस्तान के खिलाफ भी करते थे, तो आज उनके लिए ये मौका है कि वो आज कश्मीर की मदद करें और उनको सपोर्ट करें। और हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे अरब ममालिक है, जो जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो उनको भी हम कन्विंस करें। बहुत जरूरी है ये चीज, ताकि इससे ज्यादा इफेक्टिवनेस पैदा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई, आपने इस हवाले से अपनी राय दी। अच्छा, इमरान खान साहब का भी कल एक वो असनाद की तकसीम के हवाले से एक तकरीब में वो मौजूद थे, और उन्होंने एक और बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे कही कि अगर ये 80 लाख लोग जो हैं ये ईसाई या यहूदी होते तो इस वक्त दुनिया में सूरत हाल कुछ और होती। तो ये वाकई एक हकीकत है, और हम मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं उनको दुनिया के सामने रखने के लिए एक न्यूज़ चैनल का, एक अच्छे लेवल का, एक बड़े लेवल का एक न्यूज़ चैनल जो है वो 3 ममालिक जो है मिल के वो भी
اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ترکی، ملائیشیا اور پاکستان یہ تینوں کا اتحاد ہوگا اس حوالے سے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جب پوری دنیا میڈیا کا سہارا لے رہی ہے اور ہم میڈیا کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کر رہے. آج آپ اگر دیکھیں اویئرنیس کے حوالے سے بھی تو پوری دنیا میں جتنی موویز بن رہی ہیں، جتنے ان کی وہ سیریز بن رہی ہیں، اس میں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یا ایک جو ان کا مقصد ہے کہنے کا، جو ایک پروپیگنڈا جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، وہ اس کو پورا اس پروڈکٹ کے اندر وہ پیک کر کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ فلیور اسی پروڈکٹ کے جو ہے نا جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں صرف آج اگر ٹی وی ہمارا دیکھا جائے، جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا کام اس میڈیا کے ذریعے، تو اس میں دو چیزیں ہیں. اگر انٹرٹینمنٹ کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ صرف عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں، اور ہمیں ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ ہیں سکسیسفل جو لیڈیز جو ہیں، یہ ہیں ہماری مائیں بہنیں، مطلب جنہوں نے کسی مرد کے نہ ہوتے ہوئے، کسی سپورٹ کے نہ ہوتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو چلایا، اپنا نام روشن کیا عزت کے ساتھ، اور اپنے خاندان کا نام روشن کیا. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. نیوز میں دیکھا جائے تو یہاں پہ صرف تنقید کی ایک سیاست ہو رہی ہوتی ہے، اور جس میں ابھی یہ عمران خان کے اس دورے کے حوالے سے جہاں سب سیٹسفائیڈ ہیں اور وہ مطلب اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا ایک یہ سٹیپ اچھا تھا، مگر ٹھیک ہے صرف ایک یہی مقصد نہیں ہے ایک حکومت کا. گورنمنٹ کے ذمہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اگر تنقید کرنی ہی ہے تو آپ تنقید یہ دوسرے کسی سیکٹر پہ کر سکتے ہیں، آپ مہنگائی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، آپ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اصلاح کی ضرورت ہے. آپ ایک کام اگر کوئی مناسب اگر ہوا بھی ہے تو آپ نے صرف ہر جگہ پہ نامنظور کا نعرہ لگانا ہے. یہ کوئی کردار نہیں ہے، نہ اپوزیشن کا کردار ہے، نہ کوئی عوام کا کوئی اس طرح کا کردار ہے. خیر کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر میں ملک فضل کریم بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سادپور ولیج سے. ملک فضل صاحب اسلام آباد سے آپ نے کال کیا، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے شاید پہلی دفعہ کال کیا ہمارے جی پروگرام. سر پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں سر. جی ملک صاحب کیا کہیں گے؟ سر کشمیر کے حوالے سے میں اپنی پاکستانی میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اس ٹاپک پہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ قابل تحسین بات ہے جناب. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ویسے آپ ایک دکھ تو ہوتا ہے نا جب بھی کشمیر کے بارے میں ہم خبر سنتے ہیں تو کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے عرصے سے ایک جیل کا سما بنا ہوا ہے وہاں پہ 80 لاکھ لوگوں کے لیے. تو آپ کا کیا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح ان کی مدد کر سکیں؟ جی سر ہمارا تو دل اس طرح سر وہ جس طرح وہ خون کھولتا ہے، جس طرح پانی کو ابالے نا سر، اس طرح ہمارا وہ جو ہے نا خون کھولتا ہے کہ یار دیکھیں ہمارے کشمیر بھارت کے بے بس مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ آج کہاں پر ہیں جناب اللہ. تو ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے یورپ یونین کوئی قدم نہیں اٹھا رہی. بالکل صحیح ہے فضل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. اور کل عمران خان صاحب ایک تقریب میں موجود تھے جہاں پہ، تو انہوں نے ایک اور بھی بات کی جو وہ بڑے دنوں بعد میں نے وہ بات سنی حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، کہ ہم یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ لے کے آئیں گے. واقعی یکساں تعلیمی نظام کی بہت ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی اس چیز کو واضح بھی کیا کہ جو اس کے نقصانات ہیں کہ یہ جو تعلیمی نظام چل رہا ہے اس میں اکثریت کبھی اوپر نہیں آ سکتی. جو ایک ایسا اسکول جہاں پہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ خرچ کر کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسا اسکول جہاں پہ صرف آپ کو 50 روپے یا 100 روپے دے کے اسکول میں ٹاٹ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا جا رہا ہے، دونوں کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ جو
اس قسم کے اسکول سے پڑھا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کی سوچ، اس کی ٹریننگ ایک الگ بچہ ہوگا نا کل کو. اور دوسرا جو ایک عام سے اسکول میں ایک بچے نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس بچے سے تو ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے بیٹھ کے پڑھ کے اور سرکاری اسکولوں سے حاصل کر کے وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے. بٹ پھر بھی جو ایک اچھی تعلیم ہے وہ اچھی تعلیم ہے. ہم اچھی تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں تربیت کے حوالے سے اور اس بارے میں جو ہے تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ساتھ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سکندر علی شاہ بات کر رہا ہوں. سکندر علی شاہ. سکندر صاحب کہاں سے فون کیا آپ نے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. سکندر صاحب لاہور کا موسم کیسا ہے پہلے تو یاد دسو مینوں. لاہور کا موسم بس ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے، گرمی ہے؟ جی ہاں ہے گرمی تھوڑی سی ابھی. چلے صحیح ہے. اچھا کیا کہنا چاہیں گے سکندر صاحب؟ میں صبح کے ٹائم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے ان کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، بالکل تو اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے ہر نماز کے بعد ہم اللہ پاک کے آگے دعا کریں، اللہ پاک ان کو یہ یہودیوں سے ان کی جان چھڑوائے اور اللہ پاک پاکستان کا کشمیر کو پاکستان بنائے. تو میری دعا ہے، میں بھی دعا آمین. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ویسے کبھی کبھی مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں اس قوم میں سے ہوں، ان لوگوں اس پاکستانی قوم میں سے ہوں کہ جو کسی کا درد دیکھ کے نا اپنا درد ہی بھول جاتے ہیں. ہم لوگ اس وقت جس قدر پریشان ہیں مالی اور معاشی حالات سے، ہمارا ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ان سارے مطلب اس وقت میں بھی ہم دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ہمیں اس بات پہ بھی بڑی تسلی ہے کہ ہم کم از کم ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ کو ملوائیں گے اب ہمارے آج کے مہمان سے. تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز. اور ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو ملواتا ہوں ہماری آج کی مہمان شخصیت سے. ہمارے ساتھ آج جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں جن سے ہم کشمیر کے اور پاکستان کے اس حوالے سے جو معاملات ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایک مصنفہ، ایک شاعرہ اور ایک اینکر پرسن، محترمہ ڈاکٹر امرین حسیب امبر صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. صبح بخیر. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ، ماشاء اللہ. اچھا امرین صاحبہ، وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ پروگرام کے ابتدائیے میں جی کہ تحریک پاکستان کا ذکر کریں، آزادی کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ہاں ہمارے جتنے بھی شعراء تھے، ادیب ہیں، دانشور تھے، ان کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے. ہم لوگوں کو اس اویئرنیس کے لیے آزادی کی اس تحریک میں ایک اس کی رفتار میں بڑی بہتری آئی ان لوگوں کے ایک بہترین کردار کی وجہ سے. جو اویئرنیس ہے، جو شعور ہے، وہ اس سے انہوں نے پیدا کیا لوگوں کے بیچ. مقبوضہ کشمیر میں وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ اس کی پرائس خون کی شکل میں پے کر رہے ہیں. ان کے اندر وہ جو ایک اویئرنیس، وہ آزادی، ان کے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ. دیکھیں، جہاں تک تحریک آزادی کی بات کی آپ نے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آزادی کا خواب تو دیکھا ہی ایک شاعر نے تھا، بے شک، اور اسی کے خواب کی تعبیر تو آج ہم نے پائی. ایسا ہی ہے. تو شاعر کا تو بہت بڑا کردار ہے، اس لیے کہ جب بھی انسانی ضمیر جاگتا ہے تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہر طبقہ اپنے اپنے شعور اور جذبے کے مطابق کام کرتا ہے. اور سب سے باشعور طبقہ شاعر ادیب ہوتے ہیں، تو ان کا تو سب سے زیادہ محسوس کرنا اور اس کے لیے کام کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو تحریک آزادی کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ بہت شعراء نے اس پہ لکھا اور ان کی نظمیں لوگوں کو
شعور دلاتی رہیں، ان کے لہو کو گرماتی رہیں کہ کس طرح آپ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور آزادی آپ کا حق ہے۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر کے شاعر ادیب ہی نہیں بلکہ انڈیا کے شاعر ادیب بھی جو ہیں وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور ابھی بھی جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے، جو ظاہر ہے کہ بہت ہی بری صورتحال ہے، اور اتفاق ہے کہ ہم اکتوبر میں یہ بات کر رہے ہیں، اور 27 اکتوبر ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا ایک سیاہ دن ہے کشمیر کے حوالے سے، اور 27 اکتوبر کو ہی وہ فوج کشی کی گئی کشمیر میں جس کا انجام ہم اتنے برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ابھی تقریباً 250 شاعر ادیب جو پورے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک چلائی ہے اس کے خلاف کہ جی یہ جو اقدام کیا گیا یہ بہت غلط ہے اور آپ انسان کو اس طرح غلام نہیں بنا سکتے۔ تو شاعر ادیب اپنی تخلیقات میں بھی یہ لکھ رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا ہے اس صورتحال پر کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آپ اسے جہاں بھی اس کی مرضی کے خلاف کہیں نہ کہیں دبا رہے ہیں یا اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو یہ آپ صرف اس کی نہیں پوری انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ بے شک، تو ایسا بے شک نہیں ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر کے شاعر ادیب آواز اٹھا رہے ہوں یا صرف مسلمان شاعر ادیب آواز اٹھا رہے ہوں، بلکہ ہر مذہب کے اور ہر علاقے کے شاعروں ادیبوں نے اس پر احتجاج کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے جو اصل تاریخ جاننی ہو تو وہ تاریخ کی کتابوں میں کم اور شاعروں کی کتابوں میں زیادہ ملتی ہے۔ جی، بلکہ مورخ تو قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے اپنے عہد کا، اور شاعر جو ہے وہ اس عہد کی سچائی لکھ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور کبھی کبھی یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں بند کر دیا گیا، سلاخوں کے پیچھے رہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے روک دیں مگر میرا قلم نہیں رکے گا، تو قلم جو ہے وہ ان کا چلتا رہا اور سچ اگلتا رہا، سچ بولتا رہا۔ خیر، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں اور پھر ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیخ عابد بات کر رہا ہوں، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سوری، آپ کا نام مجھے سمجھ نہیں آ سکا، راولپنڈی سے آپ کال کر رہے ہیں؟ شیخ عابد۔ شیخ عابد صاحب، جی شیخ صاحب۔ جی میں کہتا ہوں جب تک ہمارے ملک میں کیکڑے ہو گئے نا، کیکڑے سمجھ گیا اب، جی جی، جب تک یہ لوگ ہوں گے نا اب تک نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا نہ پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں کہتا ہوں ملک میں صدارتی نظام ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا دیکھو نا، مطلب یہ بٹو مرے عوام، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب قسم سے اتنی پریشانی ہے اس ملک میں، مطلب مہنگائی کی مہنگائی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک میں صدارتی نظام ہو، اس ملک میں بس یہی ہونا چاہیے کہ اسمبلی والے جتنے قومی اسمبلی میں نہ عوام کا بل پاس ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں بھی مطلب نہیں ہو رہا ہے، صوبائی میں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ لوگ خود فنڈ لے کر جیب میں ڈالتے ہیں، جب کام کی کیسے کام کرتے نہیں ہیں، مطلب بولتے ہیں فنڈ نہیں مل رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ملک میں ایمرجنسی لگنی چاہیے اس وقت، کیونکہ ملک بہت مطلب نازک دور میں گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اچھی بات کروں، صحیح کہہ رہا ہوں، جب تک یہ لوگ ٹیکڑے ہیں نا یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں چھڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کیا کبھی ذاتی معاش، کبھی کیا، یہ ان کو آپ بھی مفاد پڑی ہوئی ہے ساری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے کال کیا۔ اوکے، تو خیر اس وقت جو ہے اچھی خاصی تنقید کا سامنا ہے اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو، جس میں انہوں نے ان کے اقوام متحدہ کے جو معاملات ہیں اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، مگر خیر جو اصل جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ابھی آج کی ایک خبر ہے، ایک سرخی ہے، بجلی دوسرے دن مزید مہنگی، دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ، مہنگائی پچھلے سال کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یہ ہے وہ اصل کام جس پہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو سفارتی سطح پہ کام ہوا ہے وہ بالکل بہترین احسن طریقے سے ہوا ہے، اس پہ آپ کا وہ سارے لوگ، سیاسی تجزیہ کار اور جیسا میڈیا آپ کا بالکل ساتھ دے رہا ہے اس حوالے سے۔ اچھا خیر، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، ہم کشمیریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے۔ ابھی اس وقت پہلی دفعہ ایک اسلامی دہشت گردی کا ذکر کیا گیا، اسلاموفوبیا اور یہ سارا، یہ جو پہلی دفعہ ہم نے یہ الفاظ سنے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، یہ کتنے عرصے سے یہ ساری دال پکڑی ہوگی جو ابھی انہوں نے دکھائی ہے؟
دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. بے شک. تو یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک بات کو اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ بات مسلسل ہو رہی تھی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل یہ ایک ٹرمینالوجی بن گئی تھی، اسلامی انتہا پسندی، اسلامی شدت پسندی، اسلامی دہشت گردی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم شاعر ادیب ہیں تو ہم مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ مختلف کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر ایسے سیشن ہوتے تھے اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی اسلام جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور ہم لوگ اس پہ ہمیشہ احتجاج کرتے تھے کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جی تمام دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے. اچھا باقی جو پکڑے جاتے ہیں ان کو آپ ذہنی مریض کہہ دیتے ہیں، ان کو آپ جنونی کہہ دیتے ہیں، ان کو آپ نفسیاتی مریض کہہ دیتے ہیں، تو ایسے آپ ان کو بھی کہہ دیجئے تو کوئی دہشت گرد نہیں ہے. تو دین اسلام میں بھی ایسے کوئی نہ کوئی ماننے والا ہو سکتا ہے، کوئی نفسیاتی ہو سکتا ہے، کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، کوئی پاگل کا بچہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، مگر اب اس کو ڈائریکٹ مسلمان گنیں گے، اپنے کو آپ ذہنی مریض گنیں گے، یہ تو زیادتی ہے. آپ اپنے روزمرہ میں دیکھ لیجئے کہ اگر دوستوں میں بات چیت ہو جائے، بدمزگی ہو جائے تو آپ حد سے حد لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، لیکن اگر معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ. جی ہاں، یعنی طے شدہ بات ہے کہ آپ نارمل آدمی نہیں ہیں. تو یہ صورتحال جو بھی کر رہا ہے وہ نارمل تو نہیں ہوگا. لیکن یہ کہا گیا کہ جی یہ اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، حالانکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، یعنی اسلام تو خیر بہت ہی بہترین مذہب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے مذاہب کو آپ دیکھیے، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانی جان لے لیجئے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ امن کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں. لیکن ہوا یہ کہ 9/11 کے واقعے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں تقریر کی ہے. لوگ اس پہ آپ نے بھی بتایا کہ اپوزیشن بڑے اعتراض کر رہی ہے، حالانکہ اس وقت یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، اس لیے ہم بہت آرام سے ہر ایک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم انڈیا بھی گئے اور ہم نے وہاں پہ بھی میڈیا دیکھا، تو وہ میڈیا جو ہے وہ آپ کی اتنی سی بات کو بہت اچھال رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا اپنے ہی وزیر اعظم پر برس پڑا، اپوزیشن اپنے ہی وزیر اعظم پر برس پڑی، تو جناب ایسی خبریں پھر وہاں بھی چلتی ہیں. تو اس وقت تو یہ دکھانا ہے کہ پوری قوم متحد ہے، چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو آپ پاکستانی ہیں، تو آپ مسلمان. تو یہ ماننے والی بات ہے کہ وہ فورم تقریر کا ہی فورم تھا، وہاں پہ آپ کو تقریر ہی کرنی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے کہ اتنا شعور نہیں رکھتے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ میدان میں بعد میں لڑی جاتی ہے، ذہن میں سب سے پہلے لڑی جاتی ہے. اور اگر آپ ذہن میں ہار گئے تو آپ میدان میں ہار گئے. تو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں، قدم بقدم. یہ پہلا قدم بہت ضروری تھا کہ آپ ایک رائے عامہ اپنے لیے ہموار کریں، جیسے کہ خاندان میں ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی بڑوں کو بٹھا کے بات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو بڑے مسئلے کا حل نکال لیں گے، یا پھر کل کو جب کچھ بہت برا ہو جائے گا اور بڑے کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے پاس آئے تھے، ہم نے آپ کو بیچ میں ڈالا تھا، آپ نے نہیں سنا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو کہتے ہیں نا حجت تمام کرنا، وہ حجت تمام ہو چکی، جو جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا. واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر کل کو اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی تو اس خطے کا امن برباد ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوں گے. اور صرف جنگ نہیں، یعنی اس میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اس تقریر کو غور سے سننا چاہیے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کل کو اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے کشمیر میں، جہادی پاکستان سے پہنچ گئے ہیں، پلوامہ جیسے اٹیک بھی کیوں ہوتے ہیں یہ بھی کلیئر کیا گیا. بالکل، اور وہ پہنچیں گے اس لیے کہ دیکھیں اب اخلاقی ذمہ داری بن گئی نا کہ آپ ساتھ دیں گے کشمیر کا، کشمیری بھائیوں کا. ایک حد تک دنیا کی طرف دیکھا جائے گا، ایک حد تک حکومت کی طرف دیکھا جائے گا. اس کے بعد آپ کے ہاں بھی تو ایسے لوگ ہیں نا جو جذباتی ہیں. جی ہاں، وہ کہیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں، آپ سوچتے رہیں ہم جا رہے ہیں. تو پہلے سے بتا کے آ گئے عمران خان صاحب کہ پھر اس وقت یہ نہ کہا جائے کہ دہشت گردی ہے، یہ نا انصافی ہے. بلکہ مظفر آباد کا جو ان کا خطاب تھا وزیر اعظم پاکستان کا، اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص وہاں جانے کا سوچے گا بھی نہیں.
اور جو یہ کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اس طرح ہم پہ الزام آ جائے گا نا کہ جی یہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جذباتی حرکت تو ابھی کوئی کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے خاندان میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑو بڑوں بڑوں کو، سیدھے سے جاؤ، بس گریبان پکڑ کے 2 تھپڑ لگاؤ سیدھا ہو جائے گا. یہاں نہیں ہوگا کچھ مہمان آتے ہیں بڑے سمجھدار، اپنا ایک بڑے باشعور لوگ، وہ آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کشمیر باتوں سے نہیں ملنا، یہ جنگ ہی کرنی پڑے گی ہمیں. تو دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ تو خود بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ اس کو کون حل کرے گا بعد میں؟ اور وہ بھی ایٹمی ممالک کے درمیان، یعنی کوئی کھلونے نہیں رکھے ہوئے ہم لوگوں کے پاس، اور وہ بھی ایک بے وقوف دشمن کے ساتھ. بالکل. اور اچھا سب سے خطرناک بات جو ہوئی ہے نا، دیکھیں شدت پسندی ہر ملک میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن افراد با اختیار نہیں ہوتے. اب خطرناک بات یہ ہو گئی کہ ریاست شدت پسندوں کی آ گئی. جی ہاں، انتہا پسندوں کی حکومت آ گئی. اب جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، اس کے پاس تو ہر طرح کا اختیار ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ اختیار استعمال ہوا تو کتنا برا نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے. لیکن اس میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ دوسرا فریق اور زیادہ سمجھداری سے کام لے، اس لیے کہ اگر اس وقت ہم بھی کسی بچپنے پر اتر آئیں یا ہم بھی کسی انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں تو دنیا تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل کر بے سکتی. گناہ لوگوں کی اموات کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھا ہوا. مطلب جنگ میں کیا ہے، مطلب ادھر سے بھی دیکھیں، وہ بے شک وہ ہندو لوگ جو ہیں یا ادھر مسلمان لوگ یا پاکستانی یا انڈینز، جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، ملینز میں لوگ جو ہے وہ مریں گے. اچھا، اور جنگ ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ گولی پوچھ کے مارے گی کہ آپ کا مذہب کون سا ہے تو آپ نے یہ بات کی تھی کشمیر کے بارے میں، یا آپ نے یہ بات کی تھی پاکستان کے بارے میں، تو ہم صرف آپ کو جو ہے وہ گولی میں، وہ تو ایسے جو بیچ میں آتا جائے گا، بچہ بوڑھا جوان سارے، عورتیں مرد، وہ سارے ڈھیر ہوتے جائیں گے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سرحد کے اس پار کون لوگ ہیں، ہمارے آپ کے جیسے انسان بھی ہیں اور ہمارے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. بے شک ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو، یعنی یہ خاندان ایک ہی تو تھے جو وہاں سے یہاں آئے ہیں، تو یہ کہنا کہ ان کو مار دیا جائے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کی حماقتوں یا انتہا پسندی کی سزا پورے ملک کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. اوکے، میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو کچھ سوال ایسا اٹھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی کوئی آپ کا قومی جو ایسا ایک دن آتا ہے، اس کو آپ نے جیسے 11 ستمبر کو آپ نے کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا، اور بھی جو بھی اس طرح کا دن آ رہا ہے آپ نے کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا. ہر جمعے کا دن ہر چینل پہ بیٹھ کے آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہر جگہ. کیا کشمیر کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے مسائل اس کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر ضرورت ہوتی ہے کہ، یعنی وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہر معاملے میں ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، فوکس کرنا ہوتا ہے. ابھی فوکس کرنا پڑے گا مسئلہ کشمیر، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا. ہم کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم غربت میں جی سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ظلم ہوتے تو نہیں دیکھ سکتے. صحیح ہے، بے شک ایسا. کچھ عرصے ہم یہ سب برداشت کر لیں گے، لیکن ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اور ظلم انسان پر ہو رہا ہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہم لوگوں کا یہ ہو گیا. نہیں تو مسائل تو بہت سارے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلہ کشمیر کو وقتی ابال نہیں بننا چاہیے. ہمارے لیے ہمیں مسلسل پیچھے لگے رہنا چاہیے، عالمی طاقتوں کے بھی، اپنے سفارتی سطح پر بھی، اور عوامی سطح پہ بھی. ہم نے جو ایک شعوری مہم شروع کی ہے اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ مہم چلتے رہنی چاہیے. پتہ ہے اس گورنمنٹ کا اس حوالے سے میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلے آتے ساتھ عوام میں جو ایک سیاسی شعور تھا وہ پیدا کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہیلو بھائی آپ کے رائٹس یہ ہیں. اب اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد جو ان کی غلطیاں ہوں گی یہ عوام انہی کا گریبان پکڑ کے ان سے بھی پوچھ رہے ہوں گے، جو ایک اچھی بات ہے. غلطیاں تو بہت ہیں، بہت ساری ماننے والی بات ہے کہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے خود اویئرنیس دی، تو یہ اچھی بات ہے. ویسے یہ ایک قوم کے لیے اچھی بات ہے کہ ہمیں کم از کم جو ہم کسی سے حساب مانگیں گے، بھائی ہلو بتاؤ آپ آئے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا، تو وہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی اس طرح.
نمبر 2، اس وقت آپ دیکھیں کہ اس اقوام متحدہ والی جنرل اسمبلی والی اس ایپیسوڈ کے بعد لوگوں کے اندر یہ ایک شعور موجود ہے کہ وہ سفارتی طور پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس ملک کے کیا مفاد ہیں پاکستان کے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لوگ اس حساب سے بڑی کلیئر پکچر رکھتے ہیں اب. تو یہ ایک بڑا گریجولی چیزیں بڑی اس شعور کے حساب سے بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں سیاسی. دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ 4 سال تک ہمارا کوئی فورن منسٹر ہی نہیں تھا. جب آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے تو آپ کا بیانیہ تو ملک سے باہر جا ہی نہیں رہا تھا. ایک ملک مسلسل اپنا بیانیہ پہنچا رہا تھا، تو دنیا کو بھی ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے. اور پچھلے 10 سال سے مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے، مراد سعید نے کل ہی تنقید کی ہے کہ انہوں نے 2 کام کیے، ایک لسی پی ہے اور دوسرا 22 نمبر بنگلے میں رہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی انہیں وہ اسلام کی وجہ سے یہ اتنا نہیں چیخ رہے، اسلام آباد کی وجہ سے چیخ رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کے بیانات، یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ویسے اس طرح کے بیانات جو ہے. یہ سیاست کے شعبدہ بازی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. تو کیا ہو گیا، کوئی ہماری لائن تو نہیں خراب ہو گئی؟ تو ابھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اوکے اچھا، پاکستان کو اس وقت کس حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر اپوزیشن کی بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہی غلط کر کے آ گئے ہیں، اور ایسا بھی لگتا ہے اپوزیشن کی صرف بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کشمیر کا سودا ہو گیا. آرمی کی طرف سے جو بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیر میں کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، آخری گولی تک لڑیں گے. خان صاحب کی بات کریں، خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا. تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اس دور کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر چیز کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. صرف اسی مسئلے کو، کیا زندگی کا کوئی مسئلہ آپ اٹھا لیں، میڈیا دیکھیں، ایک چینل دیکھیں وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا چینل دیکھیں وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ میڈیا کو بھی مشکوک بنا دیا. ارے یہ تو بکے ہوئے ہیں، ارے یہ تو پورا چینل بکا ہوا ہے. تو اب آپ کسی پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے عقل دی ہے، عقل استعمال کرنی چاہیے. کالر آئے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں فہیم بھائی، امتیاز بات کر رہا ہوں. اصل میں ادھر آپ کا چینل آ نہیں رہتا ہے، کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ ایک ہنٹ دے دیں پلیز. دوسری شکایت آئی ہے، آج ہمارا چینل نہیں آ رہا. یہ تو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا ہمیں. مگر خیر آپ یوٹیوب پہ دیکھیے فی الحال، اور انٹرنیٹ پہ www.abtak.tv. نہیں میں نے کھول لیا، بس آگے آپ کا چہرہ آ گیا کمپیوٹر پہ. ابھی ٹاپک کیا بات ہے، زندہ باد. کیا کہیں گے؟ سر میں ایک اس سے ہٹ کے ذرا 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیجئے. میں عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ ایک موضوعانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈینگی جو پھیل رہی ہے، یہ جب پھیل جاتی ہے تو لوگ اس سے کچھ کرتے ہیں. اگر اسپرے کا کام پہلے سے کیا جائے اور جو لوگ اسپرے کے پیسے کھا جاتے ہیں ان کے گریبان سے پکڑے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو، ہیلو آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ کا مشورہ اچھا ہے. آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو ہینڈل نہیں کرتے، جب وہ لوگوں کی جان لے لیتی ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا. اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا رہے چھوٹے چھوٹے مسئلے تو یہ ہیں مگر اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں. اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اوور ہیڈ برج جتنے ہیں کراچی میں لوہے والے، بارش کے دنوں میں دیکھنے میں آئے کہ بجلی کے تار بھی اس کے اوپر کیبل کے ساتھ جس میں کرنٹ آتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہم ایسے لوگ بن گئے جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کرتے ہیں احتیاط. یار اس سے پہلے کروا دیں. یہ پاکستانی قوم غریب ضرور ہے مگر انسان کے بچے تو ہے نا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. یہ واقعی یہ ڈینگی کے حوالے سے جو کچھ تو فنڈز تو نکلے ہی ہوں گے کہ آپ نے یہ سارے اسپرے کروانے ہیں، مچھر اور یہ سارا کچھ، تو ان کا بھی ذرا کڑا احتساب ہونا چاہیے. بلکہ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ ان کو ڈینگی کے مچھروں کے آگے ہی پھینک دینا چاہیے جنہوں نے کام صحیح نہیں کیا. اچھا جی، تو آپ بتا رہے تھے کہ نیوز چینلز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. انہیں یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحافی بھی ہیں اگر کوئی کام کر رہا ہے اپنا، جسے کہتے ہیں لفافے والا صحافی ہے یا یہ بکا ہوا ہے. تو اس بارے میں بتا رہی تھی کچھ. جی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کسی ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے بہترین حربہ یہ ہے کہ مشکوک بنا دیا جائے. تو ہر طبقے کو مشکوک بنا دیا ہے. اس میں بیچارے صحافی بھی شامل ہیں، اس میں شاعر ادیب بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں. ہر طبقے کے لیے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ ایسا مواد تیار کیا گیا
جس سے شک پیدا ہو جائے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی بات سنیں تو وہ صحیح لگتی ہے, گورنمنٹ والوں کی بات سنیں تو وہی صحیح لگتی ہے. اور اس پہ ہم نے ایک قطعہ بھی کہا تھا کہ ہر لیڈر کے ساتھ سینہ تانے بنے محافظ. ہر لیڈر کے ساتھ منسٹر سینہ تانے بنے محافظ, لیڈر پر کوئی آنچ نہ آئے, پاکستان کا اللہ حافظ. تو اب آپ کوئی بھی چینل دیکھ لیں, سب اپنے اپنے لیڈر کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, پاکستان کی بات کوئی نہیں کر رہا. اگر کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے ایک المیہ ہے کہ ایک کسی سیاسی پارٹی کی جو قیادت ہے, جو لیڈر ہے, یہ مطلب طے تو نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے, جو بھی ان کے منہ سے نکل گیا وہ حرف آخر ہے, مطلب وہ بالکل صحیح ہے سب کچھ. کچھ نہ کچھ غلط تو ہو سکتا ہے. تو پارٹی کے جو اتنے سمجھدار پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی یہ تو کہ یار نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ہماری کیا ہے, مطلب کسی بات پہ اختلاف اور تو ہو. لیڈر کو خود بھی مان لینا چاہیے. غلطی ماننے والا بڑا ہوتا ہے, آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا غلطی ماننے سے. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی لیڈر سب کچھ صحیح کر رہا ہو, غلطی کرتا ہے. لیکن جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, یو ٹرن ہو چاہے جو بھی ٹرن ہو, جس کی جو غلطی ہے وہ بہرحال ہے. لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جو ہوا غلط ہوا, حکومت والے کہہ رہے ہیں صحیح ہوا, دونوں کو ایک طرف کر دیجئے. جو ہم کہتے ہیں عقل استعمال ہونی چاہیے. دنیا کو دیکھیے, آپ کا وزیر اعظم تقریر کر کے جب ڈائس سے واپس آتے ہیں تو ترکی کے صدر اٹھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو بوسہ دیتے ہیں, اور پھر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. میں کہتا ہوں یہ بیسٹ سلیکشن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے گئے. یعنی باہر والے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کیا وہ لوگوں کو پسند آ گیا, لوگوں کو سمجھ آ گیا. پہلے یہ بات کرتے تھے کہ یہ یہودی لابی کا حصہ ہیں, یہ وہ فلانے ہیں, ایسا کرتے ہیں. اب دیکھیں اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ اچھی شکل جو ہے نا, وہ اصل جو شکل ہے وہ جا کے پیش کی, انہوں نے بتائی ایک. تو اور اتنے بڑے فورم پہ, یعنی دیکھیں ہمیں آپ کو تو موقع نہیں مل سکتا تھا نا اتنے بڑے فورم پہ جا کے بات کرنے کا, مسلمان کے لیے, اسلام کے لیے. یہ صرف پاکستان, صرف کشمیر, صرف انڈیا کی بات نہیں ہوئی ہے, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس وقت. اور وہ جو ایک نفرت دلوں میں پیدا ہونے لگی تھی, اس نفرت کو ختم کرنے کی ایک بڑی کامیاب اور خوبصورت کوشش ہوئی ہے یہ. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اور اس کی اہمیت آج تو ہے ہی لیکن آئندہ بھی ہوگی. آپ کو معلوم ہے باہر رہنے والے بتاتے ہیں کہ جی اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہ کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کا اسکارف کھینچ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اسکارف لگتا تھا کہ یہ کوئی ویپن ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ایک دہشت گردی کا سمبل بن گئی ہے. اس چیز کو کنڈیم کیا گیا. بالکل ایسا, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ کشمیریوں پہ جو ان پہ ظلم کی وجہ, مطلب ان کے ظلم کے مطلب ان کے خلاف جو ہے ہم نے آواز اٹھائی ہے. پاکستان نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے, اور اس کے ساتھ اب جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی ساتھ ملنا شروع ہو گئی ہے. اور ہم ایک دیکھیں نا, ایک نئی چیز کا آغاز ہو گیا کہ ہم ایک اچھا, ایک بڑے پیمانے کا ایک چینل جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے, جس پہ ہم بات کریں گے. اصل چیز دیکھیں, یہ بڑی دیر میں ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ کو دنیا تک اپنا کوئی امیج پہنچانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ میں آئیں. آپ کہیں چلے جائیں چینلز میں, انڈین چینلز آپ کو ملیں گے. آپ کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں دنیا کی, وہاں پہ آپ کو انڈین چینلز اور سٹورز اور وہ سب زیادہ ملیں گے. آپ کو پاکستان یا اسلامی ممالک کے وہ بڑے بڑے سٹورز نہیں ملتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھے کہ ایک طریقے سے آئسولیٹ کر لیا. حالانکہ یہ دور, یہ دنیا اب آئسولیٹ ہونے کی نہیں ہے. اب آپ کو بتانا ہوگا کہ جی ہم ہیں. صحیح, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور بڑی ایک اچھی گفتگو رہی. جلدی آپ سے دوبارہ پھر نیوز کیفے میں ملاقات ہوگی. دوستو وقفے کا وقت ہے, اور ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت بشیر فاروقی صاحب. آپ دوستوں کی کالز, آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ استخارہ اور روحانی علاج کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
سوالات میں آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں جو ایک دینی رائے ہے, ایک روحانی جو اس کا ایک حل ہے, اس کا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے حوالے سے, کچھ پڑھنے کے حوالے سے, یا کوئی بھی آپ کو اس قسم کے سوال یا کسی کوئی کنفیوژن کا آپ شکار ہیں, تو آپ پروگرام میں کال کر کے حضرت بشیر فاروقی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی دینی معاملات کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال ہے آپ کا, تو آپ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سر, اس سے پہلے کہ ہم کوئی کالر شامل کریں, میں ایک تو پہلی بات کہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. شکریہ. ابھی حال ہی میں ایک ایسی تقریب کا انعقاد ہوا ہے جس میں سب سے بڑی بات کہ وہ بچے جن کو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آئی ٹی کی تعلیم دی گئی اور انہوں نے اچھی جابز حاصل کی, اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ ایک پوری تقریب ہوئی, جو ایک بہت ہی ایک آسان قدم ہے. کیونکہ اگر کسی کی جو کام کرنے کی رفتار ہے اس کو اگر دوگنا کرنا ہے, اگر چوگنا کرنا ہے تو اس کو صرف سراہا جائے اس کے اچھے کام کو, تو میرا خیال ہے اپریسیشن جو ہے یہ بہت بہت ضروری ہے. تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ بتائیے تاکہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوصلہ افزائی کرنا یہ سنت ہے. صدر پاکستان جناب ڈاکٹر علوی صاحب جو ہے, عارف علوی صاحب, ان کو جب ہم نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ بچے جو ہے اتنا اچھا, ایک بچہ اتنی اچھی آمدنی پر کام کر رہا ہے, جو بچہ بالکل 1 روپیہ بھی اس نے فیس نہیں دی ہے, اور ہمارے پاس وہ آئی ٹی کی ٹریننگ حاصل کی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایوان صدر میں ان کے آڈیٹوریم میں ہمیں جگہ دی, اور 1 تاریخ کو یعنی 2 دن پہلے وہ خود تشریف لائے, اور وہاں کے بچوں کو جو ماشاءاللہ تعلیم, تو ہمارے پاس 15,000 بچے حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ہر سال پاکستان کو $10 بلین کما کر دیں گے انشاءاللہ. یعنی پاکستانی اکانومی میں $10 بلین کا ایک ایڈ آن ہے. یہ ہمارا ہر لفافے میں لکھا ہوا ہے, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا مشن یہ ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر پاکستان پر جو $100 بلین کا قرض ہے وہ بھی ہم ہی اتاریں گے انشاءاللہ. تو اس پر صدر صاحب نے ہمیں ایوان صدر میں بلایا. 300 افراد کی تقریب تھی, جس میں سفیران اعظامی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے, مطلب بڑی شخصیاتیں تھیں. سب نے دیکھا کہ سیلانی ویلفیئر جو ایک خیراتی ادارہ ہے, اور لوگ فری میں پڑھ کر اتنے آگے نکل گئے کہ 4 لاکھ میں بچہ کما رہا ہے. تو یہ ایک بڑی مطلب حوصلہ افزا بات تھی. بالکل صحیح. یہ اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ایک خواہش بھی یہ کہ جتنے بھی لوگ جو فلاح کے لیے یا بہبود کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, تو یہ ایک بہترین ماڈل ہے ہمارے سامنے کہ آپ اس کو فالو کریں, اور اس طرح آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے وطن عزیز کی مدد کرنے کا ایک منصوبہ بنائیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں حضرت, انہیں شامل کریں گے ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام, جی میں جہاں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جہاں آرا بات کر رہی ہیں کراچی سے. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ ہے کہ میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, تو میں بشیر فاروقی صاحب سے پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے. استخارہ سے پتہ ہے, اور مجھے کوئی دعا بتا دیں تاکہ میں پڑھوں, یہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ بچوں کا نام؟ جی سوری, ہیلو, میں بچوں کا نام بتاؤں نا؟ جی جی بتائیے. میرا بیٹا ہے بڑا, پہلا محمد شعیب احمد. محمد شعیب احمد. دوسری بیٹی اس کے بعد حمیرہ رئیس. حمیرہ, اوکے. اور تیسری ہے سعدیہ, سب سے چھوٹی. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے. ہم جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو استخارہ ہو چکا ہوگا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اشارہ جو ہے وہ ملا ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر, ایک بہت اہم مسئلہ, میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں. ہم دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا ایسا نہیں ہے کہ اگر دین کی طرف جائیں تو دنیا کو ہی چھوڑ دیں, یا دنیا میں اگر جائیں تو دین کو ہی چھوڑ دیں. ایک بڑا ایک میانہ روی کا جو ہے نا وہ ہمیں دین میں اشارہ ملتا ہے. مگر کیا دنیا سے ہمارا جو تعلق ہے اس کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا ہے, اور کیا ہر شخص جو ہے وہ دولت مند ہی ہونا چاہتا ہے؟ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ یا یہ جو چلیں ٹھیک ہے, اگر دولت اچھی چیز ہے, کیا یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یا یہ
آزمائش ہوتی ہے بندے پہ، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جو بات آپ نے کہی 2-4 باتیں اس میں مل گئی. ہاں. ایک تو یہ کہ قلت اور کثرت. تو قلت سے تو ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے فقر سے، قلت سے، ذلت سے اور ظالم اور مظلوم بننے سے پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. مفلسی بھی اسی میں ہی آتی ہے شاید. قلت میں مسلم. ہاں. اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یا اللہ ہمیں مفلسی سے دور کر کے غنی کر دیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غنا کہا ہے اس سے مراد یہ دولت کے پہاڑ نہیں، اس سے مراد یہ کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ اپنی زندگی ایسی گزارے جو عافیت والی ہو. اچھا، یہ جو میرے آقا نے فرمایا ذلت سے، قلت سے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذلت کا کوئی رشتہ کبھی ہو نہیں سکتا. بے شک نہیں سکتا. لیکن یہ تعلیم امت کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت سے پناہ مانگی تاکہ آپ کو ڈر تھا. آپ کو ڈر نہیں ہو سکتا تھا، یہ محال ہے. بے شک بے شک. لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں امت کی تعلیم کے لیے تھی. صحیح ہے. تو سرکار نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے اور فرمایا بھوک سے پناہ چاہتا ہوں کہ یہ برا ساتھی ہے. اور جگہ فرمایا فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے. اب یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ بندہ جو ہے نا مطلب نہیں کہ فقر و فاقہ سے، قلت سے اور مفلسی سے پناہ مانگے. اچھا، اب وہ یہ ساری باتیں وہ ہے جو وہ باتیں انسان کو مطلب نہیں کہ جو اس طرح اس مقام پر لے جاتی ہے جس مقام پر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے گزر اوقات صحیح ہو جائیں، یہی انسان کی سب سے بڑی جیت بھی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رائے خدا کہا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے. ایک مرتبہ اصحاب رسول حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ایک صحابی کو دیکھا جو بہت تیزی سے کسی کام کے لیے جا رہے تھے. تو وہ اصحاب جانتے تھے کہ یہ شخص بہت زیادہ محنت کرتا ہے روزی کمانے کے لیے. تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص جتنی محنت کر رہا ہے روزی کے لیے کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں کرتا. حضور نے فرمایا اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بال بچے، خلاصہ حدیث، اس کے ماں باپ، اس کے بچے اور یہ خود ہاتھ نہ پھیلائے اور ان کی کفالت کرے تو یہ جو ہے راہ خدا ہے. اور اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ مال بڑھائے اور لوگوں سے مال میں آگے ریس لگائے، جیتے، جی 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 جیسے ریس لگتی ہے، تو پھر یہ راہ شیطان ہے. بہت آسان سی بات ہو گئی. بالکل صحیح. مطلب یہ تو واضح ہو گیا نا سر. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں علیمہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. علیمہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علیمہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے اپنی بھتیجی کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ 9th کلاس میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 2 مہینے سے اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہونا شروع ہو گئی. بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کانپنا شروع ہو جاتی ہے اور عجیب سا اس سے نا بستر سے اٹھا نہیں جاتا. اور اس کا اسکول جانا بھی بند ہو گیا. کافی سارے لوگوں کے پاس لے کے جا چکے ہیں. کوئی کہتا ہے جنات ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا چکے ہیں. تو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اور اس کی مدر کا نام ہے ارم. اچھا، کی مدر کا نام ارم سلطانہ ہے. اور دوسرا میری بیٹی ہے صفا احمد، وہ بھی پڑھنے میں سلو ہے. تو یہ پوچھنا تھا کہ ان دونوں کے نام ٹھیک ہے اور استخارہ سے بتائیں کہ یہ مروہ جو ہے اس پہ مطلب کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. آپ نے بیٹی کا نام کیا بتایا؟ صفا احمد. صفا احمد. ہاں جی، ان دونوں کے نام مروہ اور صفا ہے. تو یہ پوچھنا تھا نام چینج کرنے چاہیے یا یہ ٹھیک ہے نام؟ ٹھیک ہے. پڑھائی میں بچے پیچھے ہیں آپ کے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ذرا یہ صفا احمد تھوڑی سلو ہے پڑھائی میں. اور مروہ کا یہ جو مسئلہ 2 مہینے سے چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. اور کوئی مطلب دعا وغیرہ کوئی اس طرح کا کوئی علاج بتائیں کہ جس سے اس کو کچھ فرق پڑے. ٹھیک ہو گیا. آپ پروگرام دیکھیے، ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے مگر وقفے سے آنے سے بعد. بہت شکریہ. اوکے. اچھا، وہ جو عزت کا جو ایک ہم نے ایک ہوا کا ایک غبارہ سا بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت بھی ان کی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانے انکل ہیں، ان کی عزت کریں. جو مطلب جن بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے یا کوئی بڑا افسر ہے تو وہی ہم اسی کی ہی عزت کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ گھر کا ایک ڈرائیور، ملازم، محلے کا چوکیدار، ایک بڑا ایماندار بڑھئی یا کوئی بھی وہ
اس سے ہو سکتا ہے کردار میں زیادہ بڑا انسان ہو, تو ہم وہ اتنا سارا مادی چیزوں کی طرف ہمارا پورا زندگی کا مقصد کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں تصحیح جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہم ان سارے معاملات میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے, ان الشیطان یجری من الدم, شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح چل رہا ہے. ہر تقریب شیطان سکھاتا ہے, تعمیر کی طرف جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ہمیں اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, شیطان وہی کام کروائے گا جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہوں گے, جو مطلب یعنی کہ جو انسانیت ہے, انسانیت اور اخلاقیات ہے, وہ سب چیزوں کو پامال کرنا سکھاتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ ہم نے معیار بنا دیا مالداری کو. ہم اپنی رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ معیار کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے نزدیک تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو, متقی ہو. اب وہ چاہے موچی ہے, چپراسی ہے, مالی ہے, خانسامہ ہے, بڑا ہی ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاج پہنا دیا. ان اکرمکم, صحیح 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 صحیح, عند اللہ, تم میں سے سب سے بڑھ کے عزت والا میرے نزدیک کون سا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کاش ہم مردود شیطان کے راستے کو چھوڑ دیں جس نے جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جانا نہیں. صحیح. اچھا, ایک چیز اور, اب سیلانی کے دسترخوان جو ہے اس سے سارے ہی واقف ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگوں کا مطلب جو ایک پورا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جائے اور جا کے وہاں پہ فری آف کاسٹ وہ کھانا کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کھانا وہ جو مطلب ایک اچھا کھانا جو ہے, ایک معیاری, ایک لگژری فوڈ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ آپ کو کھانے کو ملتا ہے. اس وقت سیلانی کے جتنے بھی دسترخوان وغیرہ ہیں وہاں پہ ایک خبر کے مطابق کہ لوگوں کی جو تعداد ہے نا, جو جس قسم کے لوگ آتے تھے تھوڑا سا اس میں فرق آ چکا ہے. اب سفید پوش لوگ بھی اور مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں, کوئی جابز کرتے ہیں, کوئی سیکیورٹی گارڈز ہیں, اور یہ سارے وہ آ کے وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے, اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں لوگ, عوام. تو ابھی آپ نے بتایا کہ غربت جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے, فقر و فاقہ. ہاں, فقر و فاقہ, فقر و فاقہ. تو اب جب پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ ایسی صورتحال چل رہی ہو تو پھر ہم بات یہ بھی کرتے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اس الجھی ہوئی ڈور کا جو سرا ہے وہ کیا ہے, وہ کہاں سے یہ کام شروع کیا جائے؟ میں نے الحمدللہ ابھی جو 1 اکتوبر کو جو ہے اسپیچ کی تھی ایوان صدر میں, تو اس میں صدر پاکستان تھے اور ساری بہت بڑی طاقت, بہت بڑی شخصیات تھی, تو میں نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سنایا. ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی 9 مہینے کا وقت آیا تھا. 9 ماہ ایسا وقت آیا تھا کہ آپ نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا. اچھا, کیونکہ اتنی زیادہ مطلب فقر و فاقہ کی کیفیت تھی کہ قحط آ گیا تھا, بارش ہو نہیں تھی, زمین جو تھی اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا, مٹی کا رنگ راکھ والا ہو گیا تھا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہزار آدمی کھانا پکوایا مخلوق کے لیے, خود بھوکے رہے. آپ کا رنگ ویسے سفید تھا, آپ کا رنگ کالا پڑ گیا تھا. تو میں نے ان سب کو کہا کہ یہ وقت پاکستان میں بڑا کڑا وقت آیا ہے, اس لیے مہربانی کر کے آگے بڑھو اور اپنے اطراف کے ماحول کو سنبھالو. یہ مال کمانے کے دن ختم ہو گئے, ابھی پھر کما لینا. میں اس سے 1 ہفتہ پہلے آباد کے کنونشن میں گیا تھا, وہاں سارے بلڈر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ نے کام چھوڑ دیا ہے, ایف بی آر کا جو مطلب یعنی کہ افریت طاری ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے کہا ایسا نہ کرو, ساری زندگی تم نے کمایا, اب تم مخلوق کے لیے کام کرو. تمہاری وجہ سے بے تاشا کاریگر فارغ ہو گئے ہیں, مزدور فارغ ہو گئے ہیں, خدا را مت کمانے کی طرف دھیان دو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ اس وقت تعاون کرنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ تعاون نہیں کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا افریقہ میں ہوا ہے کہ لوگوں نے انگوٹھی دیکھی ہے تو انگلی کاٹ دی ہے.
घड़ी देखिए तो उनका हाथ काट दिया है। कहीं तुम इन मालदारों को ये समझाया जाए, इन ब्यूरोक्रेट्स को समझाया जाए, अरबा इक़्तिदार को समझाया जाए कि तुम भूलो मत, अगर तुमने इस वक्त पाकिस्तान से ताउन नहीं किया तो कहीं तुम्हारी घड़ी देख के तुम्हारा हाथ न काट दिया जाए, फिर मत बोलो। बिल्कुल सही है। वैसे इस कौम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी तकलीफ दे हैं कि आज भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है अगर कहीं, तो उसकी मदद करने के लिए कोई अगर आता है तो उसके पास ना मोबाइल होता है ना उसका वॉलेट होता है। वो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि वो इकट्ठे होते हैं ना जो लोग उन्हें संभालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, वो इसी आड़ में उसका मोबाइल और वॉलेट लेके साइड पे हो जाते हैं। ज़लज़ला भी आया ना, हम तो ज़लज़ला में काम कर रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त कश्मीर में, कल भी हमारी पूरी टीम वहीं थी। तो वहाँ भी यही हुआ, ज़लज़ले के बाद जो इतनी बड़ी क़यामत टूटी तो लोगों ने माल समेटना शुरू कर दिया। कितने अफसोस की बात है। वैसे ये मेयार एक मुसलमान का ये वो नहीं होना चाहिए। खैर, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आप दोस्तों के सवालात को शामिल भी करते हैं। हमें हमारे साथ कुछ कॉलर भी एक होल्ड पे हैं, हम उनको भी वक्फे में शामिल करेंगे, देखेंगे कौन है और क्या कहते हैं। बहुत एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस्तिखारा और रूहानी इलाज के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। बशीर साहब, हमें सबसे पहले कॉल आई थी जहां आरा साहिबा की कराची से। उन्होंने अपने 3 बच्चों मोहम्मद शुएब, हुमैरा और सादिया के बारे में पूछा। इनके रिश्तों के मसाइल हैं, तो आपने इस्तिखारा किया है, क्या रहनुमाई करेंगे आप? मोहतरमा, हमने आपके बच्चों का इस्तिखारा किया है तो किसी किस्म का कोई मामला ऐसा नहीं है जिसको ताल्लुक़ कोई रुकावट से हो। ठीक है। और वजीफ़ा यह है कि 180 मरतबा या समीओ या समीओ या समी के माने दुआएं कबूल करने वाली ज़ात, सुनने वाली ज़ात। वैसे भी आप माँ हैं, हदीस पाक में आता है कि बाप की दुआ जब नबियों की तरह है उम्मत के लिए, तो माँ की दुआ का मर्तबा तो बहुत बड़ा होता है। और फिर आज जुमेरात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक जितना मुमकिन हो सके दुआएं करें और पूरा हफ्ता इस बात का एहतमाम करें कि जब भी जुमेरात की रात आए दुआ में गुजारें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सैलानी वेलफेयर की तरफ से कई बरसों से हर शब जुम्मा इसी हदीस से फ़ायदा उठाने के लिए मर्द और ख़वातीन का एक सिलसिला करते हैं। सैलानी मस्जिद में जो बहादुराबाद में, और आपने कराची से कॉल की है, बाकी अब दूसरे शहर के लोग जो है वो हमारा ये लाइव सिलसिला देख सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए आकर। तो अगर वहाँ आप तशरीफ़ लाएँ, ख़वातीन में बैठें और इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें तो हम रिश्ते के लिए दुआएँ करते हैं तो ज़रूर दुआ होगी। बहरहाल ये कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें। और सैलानी मस्जिद जो है ये बहादुराबाद की राउंड ओवर पर है, सैलानी वेलफेयर के हेड ऑफिस के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद दूसरी कॉलर थी हमारे साथ अलीमा रावलपिंडी से। इन्होंने कहा इनकी भतीजी है, 9वीं क्लास की तालिबा है, तबीयत ख़राब रहती है और तबीयत के हवाले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, रोना शुरू कर देती हैं। आपने 2 बातें की, इसके बाद एक सफ़ा और मरवा दोनों की बेटियाँ। जी। तो ये जो आपने जिस बच्ची का तस्करा किया, इसके साथ कोई भी मसला जिन्नात का नहीं है। ये लोग किसी के पास गए भी हैं जैसा कि कहा था। जी, इन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मामला है वो जिस्मानी मसला है, बीमारी का मसला है, आप इलाज भी करें, तबीब से रब्ता हाँ, जो तबीब साहब तो कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन जो दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस दवाई से पहले 12 मरतबा पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उस पर दम करके इसे पिलाएं, इंशाल्लाह शिफा होगी। बाकी आज 3 कॉलेज हो गई इस्लामाबाद रावलपिंडी की आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी में सैलानी का बड़ा अच्छा काम है। हमारा सैटेलाइट टाउन में दफ्तर है जिसे चांदनी चौक भी कहते हैं, यहाँ हमारा दफ्तर है, वहाँ आपको तावीज़ात वगैरह सब मिल सकते हैं। तो ये जो 3 कॉलर्स हैं, अगर चाहें तो वहाँ से तावीज़ात भी ले सकते हैं, जिनके 2 की भी और बारी आने वाली। तो तावीज़ मतलब एक जनरल तावीज़ होता है? नहीं, वो जो केस बताएंगे उस पर तावीज़ होगा, नक्श होगा। वहाँ इस्तिखारे भी के लिए लोग आते हैं ना, तो वो लिख लेते हैं, फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उनके जवाब। बहुत से लोग क्या है, अगर यहाँ तो 5 कॉलेज आएंगी ना, 5 तो लाखों का शहर है। तो वहाँ एक बात है कि वहाँ मतलब यानी कि लोग लिखवा देते हैं कि मुझे रिश्ते का, तो फिर हम उनको टेलीफोन के जरिए जवाब ले देते हैं।
تو تعویذات وغیرہ سب وہاں موجود ہیں. تو یہ 3 کروڑ ایک ساتھ آئے راولپنڈی اسلام آباد کے. تو میں کہوں گا کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن پہ جو ہمارا دفتر ہے سیلانی کا ضرور الحافظ, وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مسعود کالر ہولڈ پہ ہیں مگر تھوڑا سا آپ کو ہولڈ اور کرنا پڑے گا, آپ جو بھی ہیں. انہی کا سوال تھا صفا اور مروہ. انہوں نے کہا صفا جو ہے وہ پڑھائی میں ٹھیک ہے, مروہ جو ہے وہ 2 مہینے سے وہ یہ ان سے خوش نہیں ہے, ان کی کوئی تعلیمی کارکردگی. دیکھیں یہ نام کا بھی انہوں نے پوچھا تھا, نام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. ہاں نام تو باقاعدہ نسبت والے نام ہے. اللہ نے اس کو صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا ہے, شاعر اللہ کا. تو یہ اللہ کے شاعر ہے. تو اب اس کیس پہ تو بالکل مت ڈریں. باقی جو آپ نے کہا کہ تو میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعائیں مانگیں, دعا کر کے مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی اس کے بعد ایک اور کال آئی ہمیں جو ہم نے وقفے میں ہم نے کال لی. ریچ نام تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ہے شمیم ان کا نام ہے, وہ بیمار ہیں اور ان کے بھائی محمد ادریس ہیں, ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے اور وہ بھی بیمار ہیں. تو ان دونوں کے بارے میں بھی استخارہ کیا, کوئی ان پہ بھی تو رکاوٹیں وغیرہ کچھ نہیں. 562 مرتبہ یا شکور اللہ تعالیٰ کا یہ نام فجر کی نماز کر پڑھیں, دم کر کے پانی دونوں کو پلائیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر ایک آئے جنید صاحب تھے, انہوں نے نہیں ہمرادیہ انہوں نے کال کیا راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جنید محمود, 17 سال اس کی عمر ہے اور بہت غصہ کرتا ہے. تو ان کے بارے میں دیکھیں کیا اس کی بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. 232 مرتبہ یا کبیر ہو یا کبیر اللہ کا یہ نام پڑھ کے ہر نماز کے بعد دعا مانگے, انشاءاللہ بچہ سیٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اب ہم انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم کم کیجئے, بلکہ بند کیجئے اور پھر ہمیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں خدیجہ بات کر رہی ہوں. آپ ٹی وی کا والیوم بند کیجئے تاکہ ہماری بات ہو سکے, ورنہ ہمیں کال کاٹنی پڑے گی. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا. میں خدیجہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے خدیجہ بات کر رہی ہیں. جی خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری شادی کو ابھی 7 مہینے ہوئے. ایک تو میرے اولاد کا 2 مرتبہ پروسیس جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ میرے ہسبینڈ نا کسی نہ کسی وجہ سے ٹینشن, کوئی نہ کوئی پریشانیاں آئی رہتی ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ کچھ کرایا ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بندش وغیرہ. ٹھیک ہے. پلیز دیکھ کے بتائیں یا کچھ پڑھنے کو بتائیں. آپ ان کے شوہر کا نام چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے اور پریشان مت ہوئیے, ٹھیک ہو جائے گا سب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے, ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اوکے 7 مہینے شادی کو ہوئے. اب دیکھیں. اچھا ویسے یہ شروع والا وقت کافی کروشل ہوتا ہے اس میں. دیکھیں کتنی عورت بیچاری گھبرا گئی ہے 7 مہینے میں. ہاں دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس مادر گیتی پر قدم رکھا نا, تو عورت بڑی پسی ہوئی تھی, بہت پسی ہوئی تھی. عورت پتہ ہے نا پیدا ہوتی بچی کو گاڑ دیتی, زمین ڈال دیتی. جی ہاں, کیا زمانہ تھا. تو آقا نے عورت کو بہت بلندی دی, بہت اونچا کیا, اور کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب فاطمہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. پوری کائنات کا آقا جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے, وہ اس کے لیے کھڑے جاتے تھے. بے شک عورت کا مقام جو ہے نا وہ بتایا گیا, عزت بخشی گئی. صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. جی ہاں. خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کیا برتاؤ, کمال برتاؤ تھا. یعنی ایسا برتاؤ تھا کہ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے. ایسا ہی. یعنی اتنی محبت ہوتی تھی کہ بعض اوقات جس جگہ سے وہ پانی پیتی تھی اسی حصے سے جگہ سے پانی پیتے تھے. یعنی کہ اتنا بڑا پیار کا, یہ آپ کو سکھایا گیا. نبیوں کو کسی نفسانی خواہش سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا. سکھایا گیا کہ عورت کی اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ جس جگہ سے انہوں نے پانی پیا ہے تو ہم بھی اس جگہ سے پیے. یہ مردوں کو سکھایا گیا, دیکھو یہ تمہاری بیویاں جو ہے نا یہ تمہارا بہت بڑا سہارا ہے. ایک بتا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب جانتے ہیں, بڑے جلالی بھی ہیں. تو ایک بتا کوئی صاحب جو ہے نا ان کے مطلب ان کے گھر کے باہر آیا, ان سے ملاقات کر رہی ہے, تو اندر سے شور کی آواز آ رہی تھی. تو ان کی بیگم ڈانٹ رہی تھی ان کو, عمر کو ڈانٹ رہی تھی. جس کی گلی سے فرشتہ, جس کی گلی میں شیطان نہیں گھس سکتا تھا, اس کو ڈانٹ رہی تھی. تو بعد میں اس نے کہا, بلکہ کہا حضرت آپ کو بھی ڈانٹ رہی ہے.
کہ میری بیوی میرے کتنے کام کرتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے کھانا پکاتی ہے, جب میرے اتنے سارے کام کرتے ہیں, میرا ایمان اس کی وجہ سے محفوظ ہے, کہ حدیث پاک میں نا کہ نکاح سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو بھائی اگر یہ سب کچھ کرتی ہے تو میں اگر اس کی ڈانٹ برداشت کروں تو کیا ہو گیا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ نہیں ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر, شادی کا جو ابتدائی جو دور ہوتا ہے یہ ویسے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, دو الگ الگ انسانوں کو اکٹھا رہنا ہوتا ہے تو وہ وقت لگ جاتا ہے. تو ہماری بہن جو خدیجہ ہے, جن کا فون آیا تھا, جو آپ پریشان تھی کافی زیادہ, تو آپ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائیں گے معاملات سارے انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. سمیرہ بات کر رہی ہیں اسلام آباد سے. جی سمیرہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا کرنا ہے. ان کا نام بتائیے. نام حذیفہ, محمد حذیفہ. حذیفہ, محمد حذیفہ, ٹھیک ہے. تو کیا پوچھتے ہیں ان کے بارے میں؟ ایک تو ان کے ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں, دوسرے کو پڑھائی میں کافی ویک ہے, کچھ ان کا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کافی ٹینشن ہے. کلاس 7 میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کلاس 7 میں. آپ پروگرام دیکھیے, ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور استخارہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے, پھر آپ کو بتائیں گے. ایک وقفے کی طرف دوستوں ہم بڑھ رہے ہیں, تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور شاید وقفے میں ہم کچھ کالز بھی شامل کریں گے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں استخارہ اور روحانی علاج اور روحانی رہنمائی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں. ہم لوگ وقفے سے پہلے ہمیں 2 سوالات جو ہیں موصول ہوئے تھے. خدیجہ صاحبہ تھیں کراچی سے, جن کی شادی کو صرف 7 مہینے ہوئے. اولاد کی وجہ سے 2 دفعہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے. بہت زیادہ پریشان تھیں. ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ استخارہ کیا ہے تو بتائیے کہ کیا رہنمائی ملی ہے. بیٹا مایوس نہ ہو, آپ ہمارے سامنے کال کرتے کرتے رو پڑی. یقیناً اذیت ہوگی, اللہ ہی جانتا ہے, جو ہے نا قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. تو ہمت رکھیں. مسلمان کے ساتھ دنیا میں تکالیفیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. تو بہرحال یہ کہ 2 مرتبہ حمل گر جانا 7 مہینے میں, یہ ایک بڑی تقلید بات ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی امید سے ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ عطا فرماتے تھے. وہ احادیث کریمہ میں آج ہی موجود ہے. الحمدللہ بیٹا وہ تعویذ آپ ہم سے منگوا لیں, اور انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گی تو اللہ کی عطا سے پھر حمل نہیں گرے گا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے. باقی کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ وہ اس کی باری آ رہی. اچھا. تو دوسرا آپ نے کہا کہ گھر کے ماحول میں بڑی پریشانی ہے, تو کوئی بندش نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں, یا مصور ہو یا خالق ہو, یا مصور ہو یا خالق ہو, یا مصور ہو یا خالق ہو. یہ 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں. اور آج جمعرات کی رات ہے, مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ ضرور کرم کرے گا انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ حیدر علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. حیدر علی لاہور سے. جی حیدر صاحب, کیا کہیں گے؟ میں نے استخارہ کروانا تھا اور پتہ کرنا تھا, پچھلے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہے, بڑی دقت, بڑی پریشانی ہے. کوئی معاملہ کو خراب ہے یا کوئی معاملہ ہے تو استخارے سے کائنڈلی بتا دیں میرے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ہم وقفے پہ جائیں گے تو پھر ہم ضرور آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا جی حیدر علی, اچھا ہم وقفے پہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم ان کے بارے میں سر ویسے ہی وظیفہ وغیرہ بتا دیں, اور 2 سال سے کام نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ ان کو؟ ہاں نہیں, ایک اور بھی ہے نا اس کے علاوہ. سمیرہ تھی اسلام آباد سے, جنہوں نے اپنے بیٹے محمد حذیفہ کے بارے میں پوچھا. آپ کا بیٹا جو 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے حذیفہ, تو بہن کو ایسی بات نہیں ہے, بس اس کے ہر چیز کے فائدے کے لیے جب یہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں تو یہ یقین سوتا ہوگا اس وقت, سویا ہوگا, تو آپ 70 مرتبہ یا فتح ہو پڑھ کر اس کے سینے کے بدن کھول کے اس پہ دم کر دیں سینے پر.
تو انشاءاللہ اس کا علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کی ہر قادت کامیابی ہوگی. فتح کے معنی فتح ہے اور رحمت کے دروازے کھولنے والی ذات ہے اللہ کی. یا فتح ہو یا فتح ہو یا 70 مرتبہ پڑھ کر اس کو یہ ماں صاحبہ سمیرہ جو ہے دم کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل. باقی دیکھیں حیدر علی صاحب استخارہ تو نہیں ہو سکتا ابھی. اگر آپ کو اپنی باتیں پوری ہم تک پہنچانی ہے تو بڑا آسان پتہ ہے, سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی, اتنا سا ایڈریس ہے, بس یہاں بھیج دیں خط تو انشاءاللہ آپ بھیجوا دیں گے. یہاں ایک وظیفہ آپ کو دے دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑتا ہے, اللہ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے. تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن بھر پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ بہت پڑھیں, بہت پڑھیں, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہو نہ ہو, اور کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں بیٹھ کر, انشاءاللہ سارا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو پڑھنے کے لیے آپ بتاتے ہیں, کیا بندے کے نصیب جو ہوتے ہیں, بڑی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے, ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے ایک چیز, تو اگر فرض کریں کوئی چیز واقعی قسمت میں یا نصیب میں نہ ہو تو وہ نصیب بدل جاتے ہیں, قسمت بدل جاتی ہے؟ حدیث پاک میں دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو دعا کرواتے رہنا چاہیے یا خود بھی لوگوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں, دعا کرواتے بھی رہنا چاہیے, خود بھی کرنا چاہیے, دونوں سنت ہے. دونوں سنت ہے. تو خود دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے نا ہمیں؟ بہت کرنی چاہیے, بہت کرنی چاہیے. اس کا تو بڑا آسان سا نسخہ ہے نا. جب اگر میں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے مطلب یعنی کہ زید کا یہ مسئلہ حل کر دے, فرشتے کہتے ہیں کہ زید کو تو بعد دینا, پہلے بشیر کو دے دے. یعنی جس نے دعا کی نا, جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے اولاد چاہیے اور فہیم صاحب کے پاس اولاد نہیں ہے, تو میں تو دعا کو یا اللہ فہیم صاحب کو تو اولاد عطا فرما یا اولاد نرین عطا فرما, تو فرشتے کہیں گے یا اللہ بشیر کو تو پہلے عطا فرما دے. ہاں صحیح. اچھا, ایک بڑا اہم سوال اس کے حوالے سے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں دل میں اور وہ لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کا خواب ہے, ایک خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, تو مگر خواہش تو رکھتے ہیں مگر مال نہیں ہے انہیں, یا کبھی آیا ہے تو وہ ضرورتوں نے گھیر لیا انہیں اور وہ مدد نہیں کر پائے. تو ایسی صورتحال میں اور ایسے لوگوں کی اور ایسی خواہش کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2-3 حدیثیں سن لیں مختصر سی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کی نیت اچھی ہے کہ میں کسی کی مدد کروں, ٹھیک ہے. دوسری حدیث پاک ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بڑھ کر ہے, یعنی اگر کام کیا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو گئی. تو قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے کہے گا اے میرے بندے تیرے اعمال میں یہ نیکیاں بھی ہیں, تو بندہ اس کا انکاری ہو جائے گا, کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے کی نہیں. تو کہا جائے گا تم نے کی نہیں تھی مگر تم نے اس کی نیت کی تھی کہ میرے پاس اگر یہ ہوتا تو میں کرتا. جیسے ایک شخص یہ نیت کرتا کہ اللہ میری شادی ہو جائے گی تو میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پہ قرآن کا میں اسے حافظ بناؤں گا. اس کا انتخاب یہ بچارے گا, یہ شادی ہوئی تو اولاد ہی نہیں ہوئی, اولاد ہوگی تو اولاد نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں. ہر صورت اس باپ کو سچی نیت کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح جو شخص یہ چاہتے ہیں, اب سیلانی کی دسترخوان سے باہر سے کوئی بندہ گزر رہا ہے, ہزاروں آدمی کھانا کھا رہے, سیوڑوں کھا رہے ہیں, کوئی کہ یار اللہ مجھے دے تو میں بھی ان کو کھلاؤں نا, تو وہی خالی سوچے گا نا میں کھلاؤں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 1000% یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اسے کھلانے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس پر ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے. بنی اسرائیلیوں پر ایک قحط آیا, امام غزالی نے لکھا ہے بنی اسرائیلیوں پر قحط آیا. جب قحط آیا تو ایک بنی اسرائیلی جو تھا نرم گوشت والا شخص, ایک جنگل سے گزر رہا تھا, اس نے ایک ٹیلا دیکھا, مٹی کا ڈھیر دیکھا, کہا یا اللہ یہ ڈھیر مٹی کا آٹے کا ہوتا تو آج یہ بھوکھوں کو میں کھانا کھلا دیتا. اس وقت کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی. یہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں یہ واقعہ, کوئی معمولی بات نہیں. اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جا کر میرے اس بندے کو کہہ دے کہ تجھے مبارک ہو, تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اجر دے دیا ہے جتنا اجر تجھے یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا, لوگوں کو کھلاتا, اور جو ثواب تجھے ملتا صرف تیرے کہنے پر اللہ نے تجھے وہ سارا اجر دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نیت جو ہے وہ ہمیں صاف رکھنی چاہیے, دل میں نرمی, اور نیت میں 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ایک اخلاص, ثواب. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ
ہمیں ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں چاہوں گا کہ آپ دعا کیجئے اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے دوستوں سے جو ہے وہ اجازت بھی چاہتے ہیں. کچھ 2-3 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو وہ دعا میں گزر جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. جن لوگوں کا ہم پروگرام میں جن کی کال نہیں لے سکے یا جنہوں نے SMS اپنا فیس بک پہ میسنجر پہ میسیجز کیے تھے وہ شامل نہیں کر سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم اپنے کل کے پروگرام میں شامل کر لیں, یا کل آپ ہمیں 10 سے 11 کے بیچ میں پھر موجود ہوں گے تو آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل کے روز پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. موت کی گھڑیاں سب پر آسان فرما دے. ایمان پر عافیت سے بھری زندگی عطا فرما. ایمان پر عافیت سے بھری دنیا سے واپسی عطا فرما. عذاب قبر سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کالر ابھی شامل ہیں, جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ جو مسائل کا تقاضا تذکرہ کیا ہے, ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانی بھی دور فرما. ہر جہت کی پریشانی ان کی دور فرما, اور پورے عالم میں جتنے مسلمان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست و بے روزگار ہیں پروردگار ان کی تنگ دستی دور کر دے. جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, زندگی موت کی کشمکش میں ہیں, ان تمام کو بھی, ہم یہاں دعا کرنے والے جتنے بھی ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی بھی, ہمارے گھر والوں کی بھی, خاندان والوں کی, سب کی اللہ بیماریاں دور کر دے. جہاں میاں بیوی میں اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے, طلاق اور خلا کی باتیں ہو رہی ہیں, مولا یہ آگ بجھا دے. جہاں رشتوں کی پریشانیاں ہیں, رشتے بھی ہو جائیں. جہاں اولاد نہیں ہے, اولاد بھی تو نصیب کر دے, اولاد نرین نصیب کر دے. جہاں اولاد نافرمان ہے, خود سر ہے, سرکش ہے, اسے ہدایت عطا فرما. جو بچے اور بچیاں تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا, وہ اپنی رحمت سے ان کو اچھی تعلیم کے لیے اچھا حافظہ عطا فرما. جہاں گھروں میں ناچاکیاں ہیں, ناچاکیاں دور فرما دے. جہاں لوگ قید ہو گئے ہیں ان کو آزادی عطا فرما. بالخصوص کشمیر کے مسلمان جو قید ہیں ان کو آزادی عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی اور پوری امت کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما, پریشانیاں دور فرما. عالم اسلام کا بول بالا ہو, مسلمانان عالم کا بول بالا ہو, کشمیریوں کا بول بالا ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.